Well, here we go. Our life conclusion is a God, and where daily life we are giving expectation and explaining the true content that mankind can find their destination. Amit Faisal Sahib, Mughal Ujala, and the rest of the teams which are supporting us. Thank you and God bless you. I'm over here, and we can start all over. All over. Uh, it is up to you. I'm waiting. Thank you and God bless you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में। उनको वेलकम कहते हैं एक और सवाल व जवाब की नशिस्त के लिए और मोहतरम जाहिद खान साहब के टीचिंग्स सुनने के लिए। तो आए मोहतरम जाहिद खान साहब, वेलकम टू यू। जी, हम खुश आमदीद करते हैं मोहतरम किबला ज़हद अलैहिस्सलाम का, जो आज के दौर के नबी, खुदा के दिल, मसीहुज़्ज़मा और नए दौर के नए आदम हैं। उनकी तालीमात में से एक किताब जिसका नाम साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी है, उस मौजू पे उन सवालात को सामने लाया जाएगा जिनसे इंसानियत की रहनुमाई हो सके और इस मौजू को वाज़ेह तौर पर आसान अल्फाज में अपने मेंबरान तक पहुंचाया जाए। तो इसमें थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं आपके सामने रखूंगा मोहतरम किबला ज़हद अलैहिस्सलाम की इजाज़त से कि ये किताब, इसका तारुफ है क्या। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी मोहतरम जाहिद खान साहब, आपको अभी तक अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया होगा कि बहुत ही संजीदगी से हम लोग आपकी जो तालीमात हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्तलिफ तरीके बदल बदल के उस सिलसिले में इस्तेमाल करते हैं ताकि शायद कोई नुस्खा कारगर हो जाए। तो अब हमने ये तरीका, जैसा कि आपको पता है, ये मैंने जो ऊपर छोटा सा नोट है इसमें लिखा था, मैं अगली ऑडियो में बात करूँ। जी मोहतरम मीर फैज़ल साहब और मोहतरमा उजाला मुगल साहब और हमारे दीगर रिस्पेक्ट मेंबरान, चंद लम्हात के लिए मैं आपके सामने थोड़ा सा अर्ज़ करूँगा इस किताब के बारे में कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी इस किताब में जो मेन आंसर है जिस पे हुजूर मोहतरम किबला ज़हद अलैहिस्सलाम वज़ाहत फरमाएंगे मज़ीद हमारे एपिसोड्स में, वो ये है कि साइंस अभी तक ये दरियाफ्त कर चुकी है या कर पाई है कि जो तख्लीकात हैं वो मैटर से की गई हैं, लेकिन ये अभी तक तख्लीकात जो मैटर से तख्लीक की गई हैं उनके पीछे वजूहात क्या थीं और इनको क्यों पैदा किया गया, इस कंक्लूजन पे अभी तक साइंस नहीं पहुंच सकी। तो इसको मोहतरम किबला ज़हद अलैहिस्सलाम ने मुफस्सल अंदाज में अपने बहुत सारे चैप्टर्स में इसकी वजाहत फरमाई है कि इसकी वजूहात क्या थीं। तो हम माजी से शुरू करते हैं। Well, here we go. Our life conclusion is a God, and where daily life we are giving expectation and explaining the true content that mankind can find their destination. Amit Faisal Sahib, Mughal Ujala, and the rest of the teams which are supporting us. Thank you and God bless you. I'm over here, and we can start all over. All over. Uh, it is up to you. I'm waiting. Thank you and God bless you. पिछली दफा चूंकि आपने आधे घंटे तक बयान किया, हमने वो तरीका ट्राई किया था, लेकिन उसमें ये नुकसान हुआ कि आपने आधे घंटे में बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से मुख्तलिफ जो पहलू थे वो बयान किए, जिसको एंड तक अपने जहन में बिठाना और फिर उस पर सवाल पूछना काफ़ी मुझे मुश्किल लगा। तो बावजूद इसके कि मैं नोट्स ले रही थी इवन देन, तो अब मैंने ये सोचा है कि आप किसी भी चैप्टर के बारे में जो भी आप चाहें, जहां से आप शुरू करना चाहें इस किताब के साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के, तो इसके किसी कोई भी चैप्टर आप चुन लें, उसके बारे में आप कोई शुरू में एक कोई अहम नुक्ता बयान करें कि आप इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। जब आप वो बयान कर चुके हैं 2 या 3 या 4 ऑडियोज में, उसके बाद हमें मौका दें कि हम आपसे पूछें कि हमें
اگر سمجھ آ گئی ہے تو بھی بتا دیں، اور اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ سے وضاحت چاہیں تو میرا خیال ہے یہ اس دفعہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. آئی ہوپ کہ اچھے ریزلٹ ہوں گے. تو جی محترمہ جلال مغل صاحبہ، بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب کے تشریف لانے تک. میں پہلے چیپٹر سے ہی آپ کے سامنے تھوڑی سی گوش گزار کرتا ہوں اس بات کی وضاحت کہ جو ہیومن مائنڈ ہے وہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، آج کے دور میں ہیومن مائنڈ کیسا ہے، اور مستقبل میں یہ اس کو روحانیت کی طرف کیسے لے کے آیا جائے گا، اور اس میں سائنس اپنا کیا کردار ادا کرے گی. جی محترم زاہد خان صاحب، آپ ذرا اوپر میری 2 آڈیوز ہیں وہ سن لیجئے پلیز، کیونکہ ہم نے پیٹرن تھوڑا سا چینج کیا. جی محترم پھر پلیز سٹارٹ کیجئے. تھینک یو. زندگی کے راز کو مادی علوم میں تلاش کرنے کا انجام جو ہوا ہے یورپ میں، وہ یہ ہے کہ لوگ چونکہ ایک لمیٹیشن پر جا کے ان کا سر دیوار سے لگا، کیونکہ مادی زندگی میں زندگی کا راز نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ کائنات کو دیکھ کر ہم کائنات والے کا سوچ سکتے ہیں. تو مادی علوم جو ہے یہ تو کنڈی باہر سے لگی ہوئی ہے، اس کو تو ہم کھول سکتے ہیں، اور تجربات کے ساتھ سائنس کبھی غلط ہو جاتی ہے، کبھی صحیح ہو جاتی ہے، ہم پتہ کراتے رہیں گے. لیکن ایک کنڈی اندر سے لگی ہوئی ہے جسے ہم کہتے ہیں ماڈرن زبان میں روحانی سائنس. روحانی سائنس کا راز جو ہے وہ دماغ سے نہیں ہے، آپ پہلے یہ سمجھیں. چونکہ خدا نے آپ کے اندر مختلف 6 چابیاں رکھی ہیں، جسم جو چونکہ خدا نے آپ کے اندر مختلف 6 چابیاں رکھی ہیں، جسم جو سپیڈ دیتا ہے روح کو، خالص سوچ، شعور جو ماں ہے دماغ کی، ضمیر جو سچائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، دل جہاں پہ سیٹلمنٹ ہے، اور روح جو سارے پردے چاک کر دیتی ہے. اب یہ چابیاں پہلی دفعہ خدا نے اور جو نورانی مخلوق ہے انہوں نے بتائی. ہماری عادت یہ ہو گئی ہے کہ ہم ایک ہی چابی کو ساری جگہ لگانا چاہتے ہیں، تو ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. اس لیے سائنس لوگ کہتے ہیں کہ بہت آگے ہے، اور روحانیت اور مذہب جو ہے وہ بہت پیچھے ہے. یہ ہے تو ٹھیک، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. اب جو اندر کی سائنس ہے، جسے جو کنڈی انسان نہیں کھول سکتا، اندر سے کھڑکا سکتا ہے، آواز دے سکتا ہے، پکار سکتا ہے مدد کے لیے، لیکن یہ کنڈی کیونکہ اندر سے لگی ہوئی ہے، تو اسپرچل سائنس جو ہے وہ اس کا جواب دیتی ہے. روحانیت الہام کے ذریعے، وحی کے ذریعے کنڈی کھلتی ہے. محتاج ہے موت کی سرحد کو پار کر کے، جسم کو چھوڑ کر، اگلی زندگی کا مشاہدہ کر کے، دیکھ کر، سفر کر کے، یہ سائنس جو ہے اس میں لمیٹیشن نہیں آ جاتی. اچھا، اب جو
یہ سائنس ہے جو ایکسٹرنل کریشن میں انویسٹمنٹ کی گئی ہے. اس کا یہ ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے غبارے کی طرح. جس طرح آپ بچے تھے، جوان ہوئے، پھیل رہے ہیں، آپ بوڑھے ہوئے تو سکڑنا شروع کر دیں گے. پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ کائنات سکڑے گی. اسی لیے اس کو لو کریشن کہا گیا ہے. ہمارا مقصد جو ہے وہ سائنس اور روحانیت کا موازنہ کرنا ہے کہ جو سائنسی دماغ ہے وہ سائنسی دماغ سے آگے آ کر شعور، روحانیت کے شعور میں داخل ہو. یہ ہے کہ وہ یہ جو شعور کی کھڑکی ہے اس سے نکل کر دیکھے کہ آسمان پہ جب وہ پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی کوئی کھڑکی نہیں ہے، لامحدود ہے. تو روحانیت بھی لامحدود ہے، سائنس محدود ہے. اس لیے ہم ان دونوں پہلوؤں کو سائنسی دماغ کے آگے رکھتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ آخر ہے. سائنس کی دنیا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاں وہ لفظ آخر سمجھتے ہیں کہ اس ایکسپیریمنٹ کے ذریعے پتہ لگے گا، وہاں پہ آ کے وہ محدود ہو جاتے ہیں. ہم انہیں ایک اور چابی پیش کرتے ہیں، روحانی شعور کی. اس روحانی شعور میں ہم آبزرویشن کی کھڑکی کھولتے ہیں. جو موازنہ ہم نے کیا ہے وہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ سائنس شرم محسوس کرتی تھی، انکار کرتی تھی، خدا کا نام لینا نہیں چاہتی تھی. اور ہماری کتاب بتاتی ہے کہ آج کے بہترین دماغ جو ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ڈی مارٹن ہوں یا وہ ڈی میکا ہوں، جنہوں نے جو مسایا ہے اور پمپنگ ہارٹ ایجاد کیے ہیں، وہ اب روحانیت کی طرف آ رہے ہیں، شعور کی طرف. اور سچائی، جو روحانیت کی سچائی ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ انسانی دماغ کے اندر ہی ایک ایسی چیز ہے، اگر وہ شعور پا جائے اور روحانیت اس کو مقام ضمیر سے گزار کر دل تک پہنچا دے، تو اس سائنس کا پتہ لگتا ہے جو ابدی ہے، یا کیا کہتی ہیں، دمائی ہے، ہمیشہ کے لیے. یہ اس کتاب کا مؤخذ ہے. اب میں نے کہا تھا اطہر صاحب سے، میں نے اطہر صاحب کو یہ کہا تھا کہ آپ میری کتاب کا، اطہر صاحب یا کوئی اور، شروع سے ایک ایک حصہ پڑھنا شروع کر دیں کچھ دیر کے لیے، اور پھر اس کے بعد اس میں سے جو سوالات ہوں وہ کریں مجھ سے آپ. اور اگر میں خود ہی لیکچر دینا شروع کر دوں تو پھر آپ کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، کیونکہ میں نے بڑے بڑے دماغوں کو ٹٹولا، میں نے یورپ میں وقت گزارا، میں نے یونیورسٹیز میں لیکچر دیے، اور میں یہ دیکھ پایا ہوں کہ بڑے بڑے دماغ جو ہیں وہ بھی الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں جب روحانیت کی سائنس میں داخل نہیں ہوتے. اور جب میں انہیں بتاتا ہوں، جیسے ابھی آئے ہیں ایک آتھر، سائنس کی دنیا کے آتھر ہیں، ہمارا ون فیملی ورلڈ جوائن کرنا چاہتے ہیں، وہ میری کتاب پڑھ کے ہی حیران ہوئے. ان کے لاتعداد سوال ہیں. تو آپ جیسا کہیں، میں یہاں پہ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں ہی اپنی کتاب کے پوائنٹ آف ویو دوں گا تو پھر آپ کو سمجھنے میں بڑی دقت ہو جاتی ہے، اور اس میں معلومات زیادہ آ جاتی ہیں. تو اطہر صاحب سے گزارش ہے پلیز
کہ وہ ایک ایک مضمون پہ تھوڑا سا پڑھیں، پھر مغل اجالا صاحبہ یا جو بھی صاحب ہوں وہ مجھ سے سوالات کریں. سو عطا صاحب وہ میری کتاب کے ابتدائی شروع کر دیں، تھوڑا سا ایک پیج پڑھ کے، تو میں اس کی تشریح کرتا رہوں گا، ایکسپلینیشن، جس سے آسانی ہو جائے گی سب کو. اور پھر آسان زبان میں اگر کوئی پوائنٹ آف ویو ہوا، سوال وغیرہ، تو یہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. سو دس از مائی سجیشن. یہ میری ایک مشورہ ہے. جی محترم، میں نے دیکھا ہے انفو میں جا کے کچھ لوگ سن رہے ہیں، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ چلو شاید میرا ہی دماغ بہت کمزور ہے یا مجھے ہی سمجھنے میں چیزوں کو دقت پیش آتی ہے، تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ باقی لوگ جو سن رہے ہیں کیا ان کو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی. تو ہم مختلف تجربات کر کے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم سنسیئرلی سمجھنا چاہتے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایک شخص کا کلیم اتنا بڑا ہے مسیح الزماں ہونے کا، آدم ہونے کا، خدا کا دل ہونے کا، تو آخر وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ ہمیں کس راستے پر چلانا چاہتا ہے. تو ہم ریئلی سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن اب جب ہماری سمجھ میں نہیں آتی بات، تو ظاہر ہے کہ اب 180-84 پروگرام ہو کر بھی اگر سمجھ میں نہیں آتی تو ظاہر ہے ہماری اگر اس میں تھوڑا سا جٹری پن آ جاتا ہے تو وہ ہم حق بجانب ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا میرے ہی دماغ میں کوئی خرابی ہے، شاید امیر فیصل صاحب کو سمجھ آ جاتی ہو. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگ بتائیں جو سن رہے ہیں، ان میں سے کوئی آ کے بتائے کہ اس کو ابھی تک جو آپ نے بیان کیا اس کی کیا سمجھ آئی ہے. تو لیٹ می چیک. ایک آڈیو آئی ہے میرے پرسنل پہ، مجھے دیکھنے دیں. جی محترم، میں نے پرسنل میں جا کے چیک کیا، ایک صاحب نے آڈیو کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان ساری باتوں سے ہٹ کے زاہد صاحب بہت ہی سادہ انداز میں، جس طرح کہ ایک بچے کو سمجھایا جاتا ہے، ہم لوگوں کو کم از کم یہ تو سمجھا دیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، یعنی ہم اپنی زندگی میں عملی طور پہ کیا تبدیلی لائیں. آپ اس کو ذرا سادہ سے الفاظ میں واضح کر دیں پلیز. جی بہت شکریہ محترمہ جالا محمود صاحبہ. محترم قبلہ ذات علیہ السلام، یہ جو کتاب سائنس اینڈ اسپریچویلٹی ہے، اس کے پہلے چیپٹر میں اسٹیج آف مائنڈ کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس کی 2 سٹیجز، کہ ماضی میں انسانی ذہن کی سطح کیا تھی اور آج کے دور میں کیا ہے. تو میں کوشش کروں گا 1 منٹ میں ہی اس کا تعارف تو وضاحت میں لے آؤں کہ ہمارے 6000 سال کے آدم کی جو ہسٹری تھی، اس میں جو خدا کو رد کرنے کے اور خدا کی طرف سے پھر جو بات میں رہنمائی کی گئی، اس کے باوجود انسانیت غلط گھوڑے پہ سوار رہی، اور اس مائنڈ کی اس ڈیولپمنٹ میں انسان بہت پیچھے رہ گیا، اور اس نے وہ ایک وائلنٹ اور تاتاری اس کیریکٹر کو اپنا لیا، جو کہ مائنڈ کو سویلائزڈ ہونے میں اور خدا کی طرف رغبت پانے میں بالکل اس کا فائدہ نہیں ہوا. اور اب اس کی دوسری سٹیج کو میں اپنے آسان الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے موضوع جو چنا ہے وہ ایکسپیکٹیشن، سائنس اور روحانیت چنا ہے. اچھا، یہ وہ موضوع ہے جو عام الفاظوں میں سمجھ نہیں آتا. اس کو سمجھنے کے لیے سائنس کی دنیا کے لوگ اسپیشلسٹ چاہیے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنا تو بتا دیں کہ زندگی کا مطلب کیا ہے یا مقصد کیا ہے، تو ہمیں پھر اس مضمون سے ہٹ کے بات کرنی ہوگی. اب زندگی کا مطلب کیا ہے وہ رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے میں.
وہ پھر سائنس اور مذہب سے، دیکھیں نا، آپ بیٹھ جائیں سائیکل پہ یا موٹر سائیکل پہ یا گاڑی پہ پھر یا جہاز پہ اور کہیں کہ سب کی سپیڈ ایک جیسی ہے، تو غلطی لگ گئی آپ کو. تو اس کی مختلف، جیسے میں نے ابھی بتایا تھا، اشکال ہیں. اب میں بتا دیتا ہوں، پہلے آپ سے شروع کر دیتا ہوں جہاں کی آپ کی سطح ہے. اور اس دور میں جو انسانی جو سٹیج ہے مائنڈ کی، وہ اتنی سویلائزڈ، اتنی مہذب ضرور ہے کہ اس کو اگر تعاون ملے، اس کی رہنمائی کی جائے، تو وہ ہر لیول پر سائنسی سطح پر اور روحانی سطح پر ان کو اگر گائیڈنس دی جائے تو انسان جو ہے وہ بہت جلد خدا کے ساتھ مل سکتا ہے، اور اسے وہ برکتیں، اس کو وہ ترقی، اس کو وہ راستے دیے جا سکتے ہیں جس سے وہ چل کر خدا کی طرف بڑی آسانی سے، بڑی جلدی وقت میں پہنچ سکتا ہے. اور وہ انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے، جو پرپس ہے، اسے یہ کیوں پیدا کیا گیا اور یہ ایکسٹرنل لائف کیوں دی گئی، ان کو بڑی آسانی سے وہ اڈاپٹ کر لے گا اور سالو کر سکتا ہے ان تمام سوالات کو جو کہ اس دور کے انسانی مائنڈ سٹیج کے اعتبار سے سامنے آتے ہیں. تو یہ میں نے کوشش کی ہے ذرا مختلف الفاظ میں اس چیپٹر کو آپ کے سامنے رکھ سکوں. بہت شکریہ. محترم زاہد خان صاحب، مغل میم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم. اصل میں جہاں تک ممبرس میرے سے کافی رابطہ بھی کر رہے ہیں، بٹ یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسے مذہبی جو نبی لوگ ہوئے ہیں، انہوں نے جس طرح کی ٹیچنگس دی ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اور یہ ہمارے گروپ کے ممبر ہیں سراج خان صاحب، انہوں نے یہ آڈیو پیش کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کا نچوڑ بھی یہ نکلتا ہے پوری آڈیو سننے کے بعد کہ سیدھے سادے لفظوں میں انہیں ایسی باتیں چاہیے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں، کیا کریں، کیسے نہیں گزاریں، اور بہت ہی سادگی کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے یہ باتیں. تو جس طرح کی باتیں یہ 2-3 سیشن سے شروع ہوئی ہیں، جو سچی بات ہے اس کو قبول کرنے میں کبھی کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. تو سچی بات تو یہ ہے کہ یہ والے ایپیسوڈز کم سے کم 2-3 میری سر کے اوپر سے گزر گئے، یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میری سمجھ سے تھوڑی سی اوپر کی چیزیں ہیں. تو میری بھی ہمبل ریکویسٹ یہی ہے کہ تھوڑا اس لیول کو کم کیا جائے اور سادگی میں آیا جائے، یا یہ کہ سادے لفظوں میں، ورڈز میں ٹیچنگز اگر بتائی جائیں گی تو انشاءاللہ سب لوگوں کی سمجھ میں آ جائیں گی، اور ایسا ہی میں سوچتا ہوں کہ سب لوگوں کی سوچ ہوگی. شکریہ. جی اختر بھائی، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جنرلائز کر دیا کہ انسانی مائنڈ جو تھا وہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، جبکہ جب سے قابیل اور حابیل کا مسئلہ چلا آ رہا ہے تو انسانی مائنڈ پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے. انسانی مائنڈ پرتشدد بھی ہے اور سبمسو بھی ہے. تو انسانی مائنڈ میں یہ دونوں چیزیں ہمیشہ سے موجود رہی ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ انسانیت ایک غلط گھوڑے پہ سوار ہو گئی وغیرہ وغیرہ، یہ کہاں تک درست ہے؟ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں بتانا کیا چاہتے ہیں، وہ توحید باری تعالیٰ پر اپنی اپنی روحانی جو تجربات ہوئے، مشاہدات ہوئے، اس پہ روشنی ڈالی ہے. اور یہی میں بتانا چاہتا ہوں. تو 1 اور 1 2، اس میں اتنی بڑی بات کیا ہے؟ انہوں نے بتایا جو انہوں نے پایا اپنی روحانیت میں جو ترقی کی، اسی مضمون کو لے کر میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ معرفت الہی کی دنیا، توحید باری تعالیٰ کی دنیا ایسی نہیں ہے کہ جو اس ایک ہی زندگی میں سمجھ لی جائے. ہاں یہ ہے کہ ہم اپنی بنیاد تیار کر سکتے ہیں، راز الہیوں کو جان کر 6 چابیوں کی اسپرچل گروتھ کر سکتے ہیں. ایک ہی سڑک پہ جا رہے ہیں ہم، کوئی بڑی سائنس نہیں ہے جو اب بھی آپ کی سمجھ میں نہ ہے. اس انبیاؤں کی پٹری سے تھوڑا سا بدل کر ہم کہتے ہیں
آؤ میں تمہیں تھوڑے سے اور راز الہی بتاؤں جو تم دماغ سے نہیں سمجھ سکتے. دماغ کی گاڑی کہاں تک جاتی ہے، شعور ہمیں کہاں تک لے کے جاتا ہے، سچائی کی دنیا جو فرشتوں کی دنیا ہے وہ ہمیں کہاں تک سکھا سکتی ہے، اور دل کا جو محور ہے اس کا تعلق خدا سے کیسے بنتا ہے، اور روح کے جو ہے حاصل کیا ہے. اب 10 کتابوں کا میں آتھر ہوں، یہ میں نے آپ کو بڑا نچوڑ نکال کے بتایا ہے. اس میں کون سی بڑی بات ہے جو سمجھ نہیں آ رہی؟ تو کیونکہ آپ نے ایک مضمون لیا ہے تو پھر اسی مضمون پہ بات ہوگی تو آپ وہی سوال کرنا شروع کر دیں مضمون سے ہٹ کر. تو یہاں کمپیئر کیا جا رہا ہے، موازنہ کیا جا رہا ہے سائنس اور روحانیت کو. ہم نے مذہب کو بھی نکال دیا یہاں پہ. ایک ہی وقت میں بہت سی آڈیو آ رہی ہیں، معاملہ غلط مت ہو گیا ہے. کون کس سے بات کر رہا ہے وہ ذرا بتا دیں، اور ایک سوال کو سامنے رکھیں اور جواب لے لیں. تو کیونکہ بیچ میں کافی اسپیشلسٹ آ گئے ہیں جن کی کھوپڑیوں میں میری بات نہیں پڑ رہی، تو میں ان کو ان کے مذہب سے ہی شروع کر کے اپنی دنیا میں لے آتا ہوں. جی محترم، ایسا ہے کہ ظاہر ہے کہ دیکھیں ہمارا تو ایک ہی مقصد ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ تعلیمات کیا ہیں اور ہم انہیں اپنی ذات کے اوپر کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں. اور جس قسم کا آپ وہ بتاتے ہیں کہ آپ کی یہ جو 6 چابیاں جو آپ نے بتائی ہیں، ان سے انسان کوئی روحانیت کے ایسے اعلیٰ مقام پہ پہنچ سکتا ہے کہ جس سے وہ خدا سے ملاقاتیں کرتا ہے اور روحانی مشاہدات ہوتے ہیں اور سفر ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ آپ کے یہ بتانے سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں سال سے صوفیہ اس بات کے بارے میں بتاتے ہی رہے تھے. ہر ایک کے اپنے اپنے روحانی مشاہدات تھے. پیغمبر اسلام نے بھی جو معراج کا واقعہ تھا وہ ایک میرا مطلب روحانی مشاہدہ ہی تھا ایک طرح کا. اس طرح جب ہم مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی بکس پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ بہت دفعہ میں پرانے انبیاء سے ملا ہوں اور جسمانی طور پر میں ان سے ملا ہوں، اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ میں نے کھانا بھی کھایا ہے، اور اس طرح کر کے انہوں نے بھی یہ باتیں بیان کی. تو ہمیں ان باتوں کے بیان میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ظاہر ہے جب صدیوں سے لوگ اس بارے میں گواہیاں دیتے چلے آئے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے تو آف کورس یہ ہو سکتا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ باوجود ساری کوشش کے ہم اس کا کوئی تجربہ نہیں کر پا رہے. تو ظاہر ہے پھر اب آپ نے ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے تو پھر آپ نے ہی ہمیں بتانا ہے کس طریقے سے چلیں. اب آپ 6 چابیاں کرتے ہیں تو ظاہر ہے اگر ہمارا دل بھی خدا کی طرف متوجہ ہے، ہمارا دماغ بھی اس ساری کائنات کا خالق خدا کو سمجھتا ہے اور خدا سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے، اور باقی جسم کو بھی عبادت میں لگاتے ہیں، تو پھر کیا ہے، کہاں کوئی کمی ہے؟ یہ سب باتیں ذرا سادہ الفاظ میں بتائیے گا. آپ کو بودریشن تو ہوگی، لیکن اب ظاہر ہے کہ پھر جب پڑھانا پڑتا ہے ہمارے جیسے لوگوں کو تو پھر تو سمجھانا پڑتا ہے کھول کھول کے. سچائی نہیں بدلتی، سچائی کا اظہار بدل جاتا ہے. اور اب سارے اکٹھے ہو جائیں، گھوڑے، خچر اور کتے اور سارے پلے اور سور، جیسے عیسیٰ نے کہا تھا کہ سور کے آگے موتی نہ ڈالو، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور کہیں جی ہم سارے ہی خالی ہو چکے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، عقیدت بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، پھر ہمیں کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ اس کا جواب اندر کی کنڈی سے ہے کہ آپ تو جو مرضی کہتے رہے، سارے مسلم بھی یہی کہتے ہیں، سارے عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ہم تو خالی کر بیٹھے ہیں.
سوال جو ہے یہاں پہ آ کے اٹک جاتا ہے. آپ کہتے ہیں جی میں تو بہت ہی قابل ہوں اور مجھے پرچے میں 100 نمبر ملنے چاہیے، لیکن جو ایگزامر ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کی روحانیت کہاں تک ہے، وہ دے گا نمبر. تو جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ اگر ایک سوال کریں روحانیت اور سائنس اور پھر آپ مجھ سے پوچھنا شروع کریں جی ایمان کی بات کرو، ایسا نہیں ہوتا. ایک خاص موضوع کو لے کے کہ ہمارے قرآن یا ہمارے مذہبوں نے یہ کہا، آپ بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں. پھر میں جب جواب دیتا ہوں تو اس جواب کو تو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے. جو زندگی کا مقصد میں بتا رہا ہوں، اس کی تفصیلات، کہ روحانیت کو کیسے کھولنا ہے، کون سی چابی استعمال کی جاتی ہے، اس کو نظر انداز کر دینا اور کہنا کہ جی سیل کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، ہمیں اس سے کیا. بھئی یہاں کوئی سیروں کی باتیں تھوڑی ہو رہی ہیں، یہاں کوئی ملاقاتوں کی باتیں تھوڑی ہو رہی ہیں. یہاں بات پرانے مذہبوں کو ہٹا کر بتا رہا ہوں میں کہ ہر چابی کا ایگزامینیشن آپ نے کیسے تکمیل کو پہنچانا ہے اور کس طرح سے روحانیت کے دروازے کھلیں گے. اور بڑی عجیب بات ہے، جب بھی میں اس پہ روشنی ڈالتا ہوں تو 6 چابیاں کہہ کے اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. تو پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہمارے مذہب نے یہ نرالی چیز بیان کی، اور آپ بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اب بیچ میں ایک سوال آیا تھا، کیونکہ میں نے آپ کے تبصرے بھی سن رہا تھا. ایک سوال یہ تھا، ہمیں سیدھے سادے لفظوں میں بتائیں کہ ہم کیا کریں زندگی کے لیے، کیسے گزاریں. اب اس کا جواب تو سائنس اور یہ جو روحانیت ہے یہ تو مضمون ہی اور ہے. اس کا جواب میں پھر دے دیتا ہوں. پہلے آپ کو پرانی آپ کی دنیا سے نکال کر جواب دے کے آگے لے آتا ہوں. پرانی دنیا کا جواب یہ ہے، جو 3 چیزیں مانگی خدا نے، ہمارے جو تمہارے ابا اما تھے، فرما بردار ہو، کامل تمہیں یقین ہو، ایمان باللہ، فرما بردار ہو اور زندگی کا رستہ اختیار کرو. یہ بائبل بھی کہتی ہے، یہی آپ کا قرآن کہتا ہے. اس طرح زندگی گزارنی ہے. اس مضمون کو آگے لے جا کر ہم اسی سوال کا جواب دے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ایمان، فرما برداری، جس میں اسلام بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایمان، فرما برداری اور زندگی کے رستے کے علاوہ اب ہم کچی پکی سے نکل کر یونیورسٹی میں آ گئے ہیں. 5ویں کا دور بھی گزر گیا، میٹرک کا بھی دور گزر گیا، اظہار بدلتے گئے. اب خدا ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ایک زندہ تعلق خدا سے کیا ہوتا ہے. وہ جو 6 چابیاں جو مستقبل میں برکتیں ہیں، اور جن 6 چابیوں کے ذریعے نبی آئیں گے، اس کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. اب یہ دور جو ہے صرف ایمان کا نہیں ہے، اس سے آگے اور دور بھی ہیں. تو اب میں زندہ خدا سے ملا رہا ہوں. اس کا جواب میں دے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے، زندگی کیسے گزارے. جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ عبادات جو ہے ایک ذریعہ ہے، سجدہ ایک ذریعہ ہے، روزے، زکوٰۃ، جو کچھ بھی ہے. میں بتا رہا ہوں کہ اس کا پھل بھی ہے. عبادات ایک درخت ہے، اس کا پھل بھی ہے. ہم نے اس پھل کو پانا ہے.
ساری زندگی رگڑے نہیں ماننے ہم نے، کر کر سجدے کس گئے متھے اور پھر یہاں سے چلے گئے۔ میں بتا رہا ہوں کہ جو عبادات ہیں اس کا پھل کیا ہے، وہ سجدہ کن چیزوں کو بلاتا ہے؟ وہ سجدہ بلاتا ہے کہ فکر الہی کیا چیز ہے۔ اب آپ کہیں گے تو میں تفصیلات بتاؤں گا۔ شعور جس میں سکون آ جائے وہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک ہی سجدہ ہو رہا ہے۔ سچائی کے جہان جو موت کے پرے ہیں، جو وہ کیسے کھلتے ہیں؟ میں کاملیت کی طرف لے کے جا رہا ہوں آپ کو۔ دل کی منزلیں کیا ہیں؟ یا تو پھر اس موضوع پہ بات کریں، روح کے مقامات اور حال کیا ہیں۔ کوئی مضمون لیں گے تو میں اس کی پھر تفصیلات بتانا شروع کر دوں گا۔ کجا کے ایک موضوع لیں، اس پہ بات کریں تو پھر آپ کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا محترم، ایسا ہے کہ آپ کو جیسا کہ بارہا میں نے بھی یہاں پہ بھی عرض کیا ہے کہ ہم آپ کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ جتنے ہمارے یہاں پہ جو لوگ سنتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ اب 183 پروگرام کر کے میں بھی سوال کر کر کے جو بھی میرے ذہن میں آتے تھے یا کبھی کوئی مجھے بھیج دیتا تھا، تو یہ سارا کچھ کر کے تو انسان ایک جگہ پہ آ کے تھک جاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے باوجود ایک بھی بندہ اگر تو اس گروپ میں سے جو 250 یا 60 لوگ ہیں جتنے بھی ہیں، اس میں سے کوئی ایک بندہ بھی ہمیں آ کے کہتا نا کہ جی واہ زبردست، آپ نے کیا ادھر کمال کر دیا، کیا آپ نے علوم کے دریا بہا دیے، تو زاہد خان صاحب نے آ کے، تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی رسپانس نہیں ملتا کسی بھی طرف سے، اور اس کے لیے ہم مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں باقی اگلی آڈیو، تو ظاہر ہے ہم آپ کی جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو تقویت دینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہم کوئی خدا نخواستہ اللہ معاف کرے، ہم کوئی کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یا اس کے لیے تو ہم یہ نہیں کرتے۔ آخر جو ہم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اس سے پہلے 2 گھنٹے بھی پروگرام ہوتے رہے ہیں، تو یہ سب کچھ جو ایفرٹس ہیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ کچھ ہماری سمجھ میں آ جائے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں ہماری روحانی ترقی 0 ہے تو چلو وہ 0 سے بڑھ کے 1 یا 2 نمبر پہ آ جائے، کچھ نہ کچھ ہمیں حاصل ہو جائے، اور جو گروپ کے باقی سننے والے ہیں انہیں بھی کچھ حاصل ہو جائے۔ اور بار بار جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ آئیں سوال کرنے، تو پھر کوئی بھی نہیں آتا، اور اگر جو آنے کو تیار ہیں وہ ہیں جو گالیاں دینا چاہتے ہیں، انہیں ہم لا نہیں سکتے، سیدھی سی بات ہے۔ تو آپ کی رسپیکٹ ہمارے مد نظر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، تو جب تک ہم آپس میں بات نہیں کریں گے ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے۔ کوئی بھی چیز جو مسلسل کی جا رہی ہو اور نتائج نہ نکل رہے ہوں تو طریقہ کار بدلنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ کار بدلے جاتے ہیں، جو پھر ہم نے یہ سوچا کہ چلو کسی ایک بک پہ بات ہو جائے، تو شاید بک پہ بات ہو جائے تو ہماری کچھ سمجھ میں آ جائے، وہ بھی بالکل اوپر سے گزر گیا۔ تو اب ہم دوبارہ یہ سوچ رہے ہیں، جیسے ایک ممبر نے رائے دی کہ بھئی بالکل بنیادی طریق سے بات شروع ہو، تو میرا مطلب ہے ہم بھی کوئی سرا پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرا مطلب ہے کہ آپ بھی ذرا تعاون کیجئے اس میں، اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مسئلہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ ان کا مسئلہ سمجھیں گے، تب آپ اپنی تعلیم ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی تو پھر آپ کیسے ان کے دل و دماغ تک رسائی حاصل کریں گے؟ کیونکہ مجھے تو ابھی تک اس گروپ میں ایک بندہ بھی 250 میں سے نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ واہ زبردست تعلیم ہے اور اس سے میں نے یہ حاصل کیا۔ ہاں، جو پہلے سے آپ کی تعلیم پہ عمل پیرا تھے وہ ہیں، تو وہ اپنی جگہ ہے بات۔ ہر دنیا اور ہر دور میں فرق ہے۔ اگر یہ مذہبی لوگوں کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو ایک اور دنیا بھی ہے جو یورپ کی ہے، انہیں بڑی سمجھ آ رہی ہے۔ بلکہ اب تو یہ ہو گیا کہ مجھے زیادہ سفر کرنا پڑیں گے یورپ میں
کہ وہ اس سے آگے کے سوال کرنا چاہتے ہیں. تو بس یہ دنیا کا فرق ہے. کون کس دنیا سے کیا سوال کر رہا ہے. اور میں آپ کو ایک سادہ سی بات بتا دیتا ہوں. کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں محمد کی بات کی سمجھ نہیں آتی. صبح کو مسلمان ہو جاؤ، شام کو کافر ہو جاتے تھے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، صرف سمجھ نہیں آتی کیا باتیں کرتا ہے. الٹ پلٹ قسم کی جادو ہوا ہے، ٹونا ہوا ہے. پھر وہ دور بھی گزر گیا، پھر گئے مدینے، تو جو سمجھنے والے تھے ان کو بڑی سمجھ آئی. تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک خاص مضمون پہ ہی بات کریں گے، اس سے آگے پیچھے ہٹ کے بات نہیں کریں گے، کیونکہ پھر معاملات کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں. آج جو شروع کرنا تھا وہ یہ تھا کہ عطر صاحب کو کہا تھا کہ وہ کتاب پڑھیں اور اس میں سے سوالات ہوں بس. اور اگر کچھ اور ہٹ کے سوالات ہیں تو پھر اس مضمون کو لے آپ. جی محترم، کوئی سادہ اور آسان راستہ تلاش کیجیے. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، ایڈوائس. آپ ایسا کریں کہ مقابلہ اور موازنہ کریں پرانے مذہبوں کا. ہمارا مذہب یہ کہتا ہے زندگی کیسے گزاری جائے، یا ہمارا مذہب ان چیزوں کو بلاتا ہے. پھر میں موازنہ کر کے وہاں سے ہٹا کے آپ کو عجیب سی تفصیلات میں لاؤں گا کہ وہ رستہ محدود ہے، یہ جو رستہ میں بتا رہا ہوں خدا کہہ رہا ہے یہ یونیورسل ہے. ایسا کر لیتے ہیں جس سے فائدہ ہو جائے گا. یا یوں کر لیں کہ جیسے آج جو اسپیشلسٹ موضوع لیا گیا تھا، ایک موضوع پہ قائم رہیں، کیونکہ 10 کتابیں ہیں، 10 کتابوں کی نوعیت بھی مختلف ہے. لیکن نا کہ آپ ایک سوال کرتے ہیں اور اس کا جواب کچھ اور چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. تو آج جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک عطر صاحب شروع کر دیں اور اسی پر روشنی ڈالی جائے گی، سائنس اور روحانیت پر، تاکہ اس موضوع کو آگے بڑھایا جا سکے. بہت ہی سادہ اور آسان رستہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو مشورہ دیا ہے. ہم دو دنیا کا موازنہ کر لیں گے، یا میری کتاب سے سوالات کرتے جائیں، اور جب میں سوالوں کے جواب دوں اس کا موازنہ اپنی پچھلی دنیا سے کرتے جائیں کہ وہاں خدا کیا کہہ رہا ہے، اسی مضمون کی تفصیلات اور اس کے اظہار کو اب کیسے بیان کیا جا رہا ہے. بڑا ہی آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ بات تو خدا بھی کہتا ہے کہ جتنے انبیاء آئے انہوں نے موڑ تروڑ کر تمثیلوں میں باتیں کی ہیں، اور تیری تعلیمات تو اتنی سادہ ہے. خدا نے کہا ہے وہ جو بیٹا ہے وہی مان گیا تھا کہ وہ آسان الفاظوں میں بات کرے گا. تو جس دنیا میں میں ہوں، جس دوروں میں میں ہوں، وہ سمجھتے جا رہے. یہ کیا بات ہے کہ ادھر کے لوگ جو ہیں مذہبی پگے اٹھا کر اور پنڈے اٹھا کر اس بات پہ تلے میں کہ جی ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. بھائی آپ کو سمجھ آئے نہ آئے، میں نے تو سوالوں کے جواب دینے ہیں. اگر اسی طرح سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ جی ہمارے مقصد، ابھی میں نے پچھلی دفعہ سوال کا جواب دیا تھا، آدم کو کیا کہا تھا، کیسے زندگی گزارنی ہے، آگے میں بتا رہا ہوں. ان دونوں کا موازنہ کر لیں، بس بات صاف ہے. ایک کتاب لے لیں، اس پہ چلتے رہتے. محترم زاہد خان صاحب، مذہب اسلام کی تعلیم میں نے یہ پایا کہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو ایسا کچھ بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی نبی لوگ آئے ہیں ان میں سے، جہاں تک مجھے ایگزیکٹ ورڈز یاد نہیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کو دیکھنے کی خواہش کی تھی
اور وہ ایک پہاڑ پر نازل ہوا بتایا جاتا ہے، بٹ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، کوئی کہتے ہیں کہ سرما بن گیا تھا، کوئی کچھ کہتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس کی تاب نہیں لا سکے تھے۔ ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ آف اسلام معراج کو گئے تھے، اس پہ بھی آج کل لوگ بٹے ہوئے ہیں، مسلمان ہی بٹے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو معراج ہوئی تھی وہ فزیکل ہوئی تھی، بٹ اکثریت یہ کہتی ہے کہ وہ ایک ان کا خواب تھا یا کشف یا وحی تھی، یعنی کہ ان کا جسم زمین پر ہی رہا، جو کہ ان کی بیگم صاحب نے بھی گواہی دی، عائشہ جی نے، کہ وہ میرے پاس ہی لیٹے ہوئے تھے اور وہ اس میں گھوم بھی آئے آسمانوں میں۔ تو بہرحال حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قصہ بیان کیا جاتا ہے وہ بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ تھوڑا فاصلے سے ان سے ملے تھے، اور خوابوں کی دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کی بات ہمیں پتہ چلتی ہے تو پتہ چلتی ہے کہ وہ تاب نہیں لا سکے تھے اور پہاڑی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو آج آپ ایک نبوت کا دعویٰ کر کے یہ کہتے ہیں کہ آپ کی آئے دن ملاقات ہوتی ہے، آپ کی آئے دن ان سے دل ہیں آپ ان کے اللہ تعالیٰ کے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سجدے کرتا ہے، تو آخر ہم اس باتوں سے کیا مانیں؟ کیا اس کو جیسے کہ ابو جہل وغیرہ لوگ ہوئے ہیں انکار کرنے والے، اس اسٹیج پہ آ کے لوگ آپ کو یہ کہنے لگیں خدا نخواستہ کہ آپ باتیں غلط کہہ رہے ہیں، یا پھر یہ مانیں کہ جتنے بھی نبی لوگ آج تک آئے ان میں اس قابل کوئی بھی نہیں تھا، بٹ ان سب سے نبیوں سے بڑھ کر آپ نبی ہیں کہ خدا تعالیٰ سب سے زیادہ قریب آپ ہی کے ہے؟ تو بتائیں۔ شکریہ۔ نہیں، میرا خیال ہے اطہر بھائی یہ فیزیبل نہیں ہے یہ سجیشن، کیونکہ نہ تو کوئی سنتا ہے اور نہ کوئی سوال پوچھتا ہے۔ سارا برڈن ہمارے اوپر ہوتا ہے، میرے اوپر خاص طور پہ صرف میرے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ فیصل بھائی ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں اتنے زیادہ علمی سوال نہیں کر سکتا، تو وہ سارا برڈن میرے اوپر ہوتا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بھی سمجھ کچھ نہیں آ رہی، تو اب اس کا کوئی حل ہمیں آپس کی بات چیت سے نکالنا ہے۔ میں یہاں دو باتیں پیش کروں گا۔ آپ کے جو نبی ہیں وہ گھبلا کر گئے، صحیح بات آپ کو بتائی نہیں، اور لال بتی کے پیچھے لگا گئے۔ آپ 1500 سال سے ہر نماز میں یہ پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی، جیسے میرا استقبالیہ میں آپ سے ملتا ہوں اور میں کہتا ہوں امیر فیصل صاحب کیا حال چال ہے، خیریت ہے، آپ کے ماننے والے خیریت سے ہیں؟ تو یہ کیا ایک چاند پہ خدا تھا، دوسرے ستارے پہ محمد بیٹھے ہوئے تھے؟ یہیں سے آ کے اندھا پن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو استقبالیہ ہو گیا صرف۔ وہ کیا استقبالیہ ہے؟ جیسے دو شخص ملتے ہیں آپس میں، اب اگر محمد نے نہیں بتایا، محمد صاحب نے، تو آگے کی تفصیلات میں بتا رہا ہوں، اور اب اگر یہ کہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا تو پھر اس سائنس کو سمجھے گا کوئی اور دنیا، بس یہ فرق ہے، یہ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد کیا باتیں ہوئیں وہ نہیں بتائی محمد صاحب نے۔ دوسری بات آپ کے آگے پیش کرتا ہوں، پورے قرآن کے اندر یہ گھپلا ڈال گئے محمد صاحب، جس کی تفصیلات میں مسلمان بڑھ گئے ہیں، حدیثوں میں بھی کہ نبی نہیں آ سکتا، نبی نہیں آ سکتا، نبی نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ کو لگا گئے ایک طرف، اور پھر اسی نماز کے اندر جب یہ السلام علیکم ایھا النبی یہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ پڑھتے ہیں، عجیب سی بات سمجھ لگتی کہ کس کا دماغ کہاں پہ پہنچا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید، ہمیں وہ برکتیں دے جو تو نے ابراہیم کو دی تھی۔ محمد صاحب آپ کو پڑھا کے گئے ہیں، بھائی ان میں تو عورتیں بھی نبیاں تھیں، ان کے آل و اولاد بھی نبی تھے، ان میں لائن لگی ہوئی نبیوں کی، تو یہ بھی ساتھ ساتھ محمد صاحب آپ کو پڑھا رہے ہیں، اور دوسری طرف دوسرا بھی شور مچایا ہوا کہ نبی نہیں آ سکتا۔ یہ تو بات ہی، جب میں یورپین کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ عقل سے آری باتیں ہیں،
یعنی کہ ایک طرف کہہ رہا نبی نہیں آ سکتا، دوسری طرف روز رٹا لگاتے ہیں کہ ہمیں وہ دے محمد اور محمد کی آل کو اور امت کو جو ابراہیم کو دیا تھا. وہ کیوں مانگتے ہو؟ مجھے بھی تو اس کا سوال کا جواب دو. یا پھر مجھ سے پوچھو کہ پھر میں بتاتا ہوں کہ محمد صاحب جو ہے وہ گپلا ڈال گئے اور اگلی چیزیں نہیں بتائیں. اب میں بتاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جی آپ سب سے زیادہ جانتے ہیں. بھائی میں سب سے زیادہ نہیں جانتا، میں وہ بات بیان کر رہا ہوں جو ملاقاتیں میری ہوئی، جو سفر ہوا، میں نے اس کو سامنے رکھنا ہے. کوئی مانے نہ مانے، سمجھ آئے نہ آئے، ہم اگلے کی تفصیلات بتا رہے ہیں آپ کو، اگلے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. محترم، اگر ہم اس بات کو سائنس میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں ماننا ہی نہیں ہوگا ان سب باتوں کو. سائنس تو یہ کہتی ہے کہ ہر ایک چیز کے لیے ایک سادھن چاہیے، ایک مینس چاہیے. سائنس تو یہ کہتی ہے کہ مشکل سے 50-60 سال ہوئے ہیں جب وہ اتنا ڈیولپڈ اس کا مائنڈ ہوا ہے کہ وہ اسپیس میں جا سکا ہے. سب سے پہلے اف آئی ایم ناٹ رانگ شاید 1969 میں چاند تک گیا تھا آدمی. آج بھی اسپیس سینٹر قائم کیا ہے. اسپیس شٹل یا کیا چیز بولتے ہیں، اس کے ذریعے وہاں پہ جایا جا سکتا ہے، اور وہ ایک اسٹیشن ان لوگوں نے بنایا ہے. تو ہر چیز کا سادھن چاہیے، اور جب تک یہ سادھن نہیں تھے تو اوپر جانا پاسبل نہیں تھا. کچھ 100 سال پہلے یا جتنا بھی ٹائم ہو گیا ہوائی جہاز اویلیبل نہیں تھے، نہ کسی نے بنایا تھا، تو ایک ملک سے دوسرے ملک کو دیکھا بھی نہیں ہوگا لوگوں نے. تو سائنس کے حساب سے چلیں گے تو پھر ان سب باتوں کو یقین ہی نہیں کریں گے. سائنس کے حساب سے ہم آپ سے سوال کریں گے تو ہم آپ سے کیسے یقین کریں کہ خدا کو آپ نے دیکھ لیا، خدا نے آپ کو دل کہا. سائنس تو پھر بالکل الگ چیز ہو گئی محترم، اور دھرم پھر الگ چیز ہو گیا. یا تو یہ کہیں کہ سائنس اور مذہب کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے تو بات ختم کریں محترم. اب سائنس ایک ایسا موضوع ہے، میں امیر مغل اجالا صاحب سے عرض کرتا ہوں، یہ جو بڑے بڑے دماغ ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آتی بعض اوقات. تو اس کو سمجھنے کے لیے کوئی ایسی سائنس نہیں ہے جو سمجھ ہی نہ آئے. بار بار سننی پڑتی ہے، بار بار سمجھ کے پھر سوال کرنا پڑتا ہے. اور دیکھو نا، میں نبی ہوں، مجھے لے جائے کوئی برین سرجری کہ آپ اس کے اسپیشلسٹ بھی ہیں، وہ بھی بتائیں، تو میری بات تو اوپر سے گزر جائے گی، نہیں سمجھے گی میں. لیکن ان کے سوالوں سے اب کیونکہ یہ کتاب لی ہے، موضوع لیا ہے، اب یہ پسندیدہ موضوع ہے یورپ کی دنیا کا. تو ایک چیز ایک دفعہ سمجھ نہیں آتی، لیکن آپ کتاب کو ایک ایک مضمون لیے جائیں اور آہستہ آہستہ انہیں سمجھ نہیں آئے گی تو 22 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان میں غالباً، پتہ نہیں کتنی، ان میں سے جو اچھے اچھے دماغ ہیں ان کو پیغام پہنچ جائے گا. یہ صرف وقت کی بات ہے. تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کتاب کو اب چلاتے رہیں. یہ امیر فیصل صاحب آپ کی لاک آف انفارمیشن ہے. سائنس یہ نہیں کہتی جیسے آپ باتیں کر رہے ہیں. آج جو ورلڈ کی سائنس ہے وہ پیرالل چل رہی ہے روحانیت کے ساتھ. میں ذرا آپ کو یہ بتا دوں، جو بڑے بڑے دماغ ہیں اس دنیا کے، جنہیں مسایہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے نئی ایجادات کی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سائنس آبجیکٹ ہے. بڑی مدت دراز کے بعد جواب ملتا ہے. لیکن اگر ہم اسپرچولیٹی کو سبجیکٹ مان لیں تو یہی جو بڑی سائنس جو اندھی ہے، مشاہدات سے ہمیں وہ علم مل جائے گا کہ جہاں پہ یہاں پہ سائنس اٹکی ہوئی ہے، ایک ہی چھلانگ کے اندر لاکھوں کروڑوں سال کا سفر کر لے گی. یہ آج کی جدید تحقیقات ہیں، سائنس انکار نہیں کرتی. آج کی جو سائنس ہے، وہ پرانے سائنسدان تو تھے نا، وہ ان پہ گھمنڈ تھے، انکار کرتے تھے. آج کی سائنس تو یہ کہتی ہے، خدا نہیں مانتی وہ کہتی، لیکن ایک ایسا خالق ہے جو ڈرائیونگ فورس ہے کائنات کی،
لیکن وہ کائنات کے اندر نہیں ہے، کائنات خدا نہیں ہے. اور اب تو وہ یہاں تک پہنچ رہے ہیں، میں آپ کو سمجھا دوں ذرا تھوڑا سا، کہ دماغ کے اندر ایک ایسے اثرات ہیں، شعور میں ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کو سائنس روحانیت سے سمجھ سکتی ہے. تو وہ جو کچھ بتا رہے ہیں وہ تو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں اپنی کتابوں میں. اور اگر ایک وقت میں آ کے سائنس حیران ہو جائے گی، یہی وہ پوائنٹ ہوگا کہ جہاں پہ سائنس گھوم کر آبجیکٹ بنے گی روحانیت کی. تو سائنس ایسا نہیں کہتی کہ ہم انکار کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ثابت بناتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. سائنس کا موضوع جو بہترین ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ہی ایک ایسے پوائنٹ ہے کہ اگر ہم دونوں کو آبجیکٹ سبجیکٹ کر دیں تو بیماریاں کم ہو سکتی ہے. سائنس جو تحقیقات کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے ادھوری ہیں، ہمیں روحانیت کی طرف آنا ہوگا، مٹیریلزم کو خیر بات کہنا ہوگا. محترم زاہد خان صاحب، پروگرام مینیجر مغل میم، اطہر بھائی اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، کافی سوال و جوابات ہوئے، بات چیت ہوئی، اور اس میں آرگیومنٹس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچ رہا ہوں، اور اب ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں سبھی لوگوں سے کہ اس کو ایکسیپٹ کریں کہ محترم زاہد خان صاحب نے جب کبھی شروع میں پروگرام شروع کیے تھے پیور ڈسکشن گروپ میں، تو میری بطور ایز این ایڈمن بہت زیادہ مخالفتیں ہوئی تھیں اور لوگ تیار نہیں تھے کہ زاہد خان صاحب کو گروپ میں سنا جائے. بٹ آہستہ آہستہ سے میں نے فرملی سٹینڈ لیا اور لوگوں نے پھر ان کو ایکسیپٹ کرنا شروع کیا اور ان کی بات سمجھ میں آنے لگی. اور پھر ہم نے یہ بھی انفارم میں چیک کرتے گیا کہ کافی لوگ ان کی باتوں کو سننے اور سمجھنے لگے لوگ. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان سب چیزوں نے بھی ٹائم لیا. تو میں ہمبل ریکویسٹ اور سجیشن یہی کرتا ہوں پروگرام مینیجر صاحبہ سے بھی اور زاہد خان صاحب، اطہر خان صاحب سے بھی، کہ اس طرح کے پروگرام کو بیسٹ یہ رہے گا کہ مغل میم بھی ابھی زیادہ اسٹریس نہ لیں اپنے مائنڈ پہ، اور سبھی ممبرس کو میری ہمبل یہ سجیشن ہے. زاہد خان صاحب نے بھی بات وہی رکھی ہے کہ ایک چیپٹر، اگر چیپٹر بڑا ہے، مجھے کیونکہ معلومات ہی نہیں ہے ان بکس کے ریگارڈنگ، تو ایک پیج ہی صحیح محترم زاہد خان صاحب ہیں، اطہر صاحب ہوں، اس کو پڑھ دیا کریں اور اس کو اپنے سے جو بھی سمجھا سکتے ہیں وہ سمجھائیں اور پروگرام کا وہیں پہ اختتام کر دیا جائے، یعنی کہ پروگرام ایپیسوڈ ختم. اس کے بعد لوگوں اپنے آپ سوچنے لگیں گے، انٹرسٹ لینے لگیں گے، ہم لوگ بھی اس کو سمجھنے میں ٹائم لگے گا. تو کوئی بات نہیں، سوالوں کا سلسلہ ابھی نہیں کرتے، کچھ ایپیسوڈز تک سنتے ہیں اور اس کے بعد اکارڈنگلی کر لیں گے. شکریہ، جزاک اللہ. جیسا کہ اگلے گریڈ میں جانے کے لیے پرانا ایگزامینیشن سے گزرنا پڑتا ہے. اب چونکہ موضوع ایسا لے لیا ہے تو اس کو اب کلاسز بھی پاس کرنی ہوں گی، بار بار پوچھنا بھی پڑے گا، اور میں ہمیشہ بتاتا بھی رہوں گا حتیٰ کہ آپ پہنچیں 5ویں میں 10ویں میں اظہار کالج میں چلے جائیں، یہ میرا کام ہے. لیکن داخلہ کرتے ہی اس نئی تعلیمات میں کہ جی ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، تو پھر تو آگے نہیں بات ہو سکتی. نہ ہم 5ویں میں جائیں گے، نہ 10ویں میں جائیں گے، نہ کالج تک پہنچیں گے، یونیورسٹی تو چھوڑ جائیں. تو یہ سوالات بار بار پوچھنے پڑیں گے، لیکن جن کے جوابات دیے جا رہے ہیں وہ دنیا بڑی قریب آتی جا رہی ہے. تو میں کبھی سوچتا ہوں کہ خدا نے اچھا کیا کہ اس قوم کو چن لیا اور یورپ کو، جہاں بات اور تعلیمات سمجھی جا رہی ہیں. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، پروگرام مینیجر مغل میم، اطہر بھائی اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. انشاءاللہ اگلے سیشن میں پھر ملاقات ہوتی ہے. شکریہ. بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب، مغل اجالا صاحبہ، خاص کیونکہ انہوں نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور اس کو ذاتیات پہ نہ لیں، بلکہ اگر نہیں سمجھ آتی تو پھر سمجھاؤں گا حتیٰ کہ سمجھ آنی شروع ہو جائے. اب چونکہ سائنس اور روحانیت ایک ایسا موضوع ہے کہ میں نے پروفیسروں کو بھی دیکھا ہے
جب میں سیمینار دے رہا تھا ان کے اوپر سے گزر گئے. اب یہ جو سیمینار ہوگا اس میں کئی پروفیسر آئے ہیں. انہوں نے دیکھ لیا کہ ہر علم جو ہے اس کو سیکھنے سے آگے جایا جا سکتا ہے، لیکن وہ ان فرق یہ ہے کہ وہ اپنی لمیٹیشن کا اظہار کر دیتے ہیں کہ یہاں تک تو سمجھ آئی، اس سے آگے آپ بتائیں، پھر دوبارہ بتائیں. تو ہم چلتے رہیں گے اور اس کی تفصیلات بھی بتاتے رہیں گے. اور اگر ایک موضوع ایک ہی پھر نوعیت کی طرف ہمیں جانا ہوگا، کیونکہ اب جب ہم چل پڑے ہیں سائنس اور روحانیت کا موازنہ کرنے کے لیے، تو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ مذہب کا طریقہ واردات کیا ہے. تو بہت بہت شکریہ وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں ریگارڈلیس دیئر اوپینین اس پروگرام پہ. سب کا شکریہ، ادر کا بھی شکریہ، جن لوگوں نے سوالات کیے یا نہیں کیے یا کریں گے ان کا بھی شکریہ.